नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं सैयद मुजम्मिल का वीडियो है और बड़ा जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। शॉकिंग स्टैट्स इन सीक्रेट रिपोर्ट, व्हाट इज हैपनिंग विद चिल्ड्रन इन पंजाब। तो जहां तक मैंने रिपोर्ट पढ़ी है उसके मुताबिक पिछले साल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बच्चों के साथ जो दरिंदगी की जा रही है पाकिस्तान में, उस पर रिपोर्ट आई है। और शायद पिछले साल इन घटनाओं में 33% का इजाफा हुआ है जहां तक मुझे याद है। और उसमें और भी कई विस्फोटक बातें कही गई हैं पाकिस्तानी समाज के लिए, पाकिस्तान में जो मुसलमानों का समाज है उसके लिए। और ज्यादा जानकारी सईद मुजम्मिल खुद देंगे, चलिए उन्हीं से सुनते हैं। सोशल मीडिया पे चाहे वो हलीमा सुल्तान हो या पाकिस्तान की कोई एक्ट्रेस हो, उनकी इंस्टाग्राम पे तस्वीरों के नीचे और जगहों पर पोस्ट के नीचे पाकिस्तानी मर्दों की आपको मैस वर्च्यू सिग्नलिंग मिलेगी, जिसमें वो उनको बता रहे होंगे कि तुम लोग शर्म करो, फाशी फैला रही हो और तुम लोगों को तमीज नहीं है कि तुम लोग इस तरह की तस्वीरें अपलोड करती हो। और ये देखकर जो है वो हमें भी शर्म आ रही है। लेकिन जब बात आएगी इन्हीं पाकिस्तानी मर्दों के हाथों बच्चों के मैस रेप की, यानी कि मैस स्केल के ऊपर बच्चों के साथ ज्यादतियां करना और साथ साथ दरिंदगी का शिकार करना उनको इन्हीं मर्दों की तरफ से, तो उसके बाद बिल्कुल खामोशी होगी। ना उस पर राइट विंग को तकलीफ होगी, ना क्लैरिक्स बाहर आएंगे, ना सड़कें चलेंगी, ना एहतजाज किए जाएंगे और ना आपका कल्चर जो कि सबसे अजीम है दुनिया में। कोई मगरिब का मुल्क, कोई मॉडर्न डेमोक्रेसी, कोई फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जिसका मुकाबला नहीं कर सकती, इतना अजीम जो आपका कल्चर है, उसको भी खतरा लाक नहीं होगा। ना आपकी वैल्यूज पे और आपके खानदानी निजाम पे कोई अटैक होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ये करने वाले तो हम खुद ही हैं, जो दुनिया भर को फहाशी के खिलाफ लेक्चर देते हैं, जो दुनिया भर को गंदा कहते हैं, इखलाकी बेरारवी का शिकार करने वाला मुआशरा कहते हैं मगरिब को, लेकिन अपने यहां पर जो कर रहे हैं उस पर बिल्कुल खामोशी दिखाई देगी। ये बात इस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है कि पिछले हफ्ते होम डिपार्टमेंट की तरफ से एक सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब के अंदर पिछले 6 माह के अंदर बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात में बेतहाशा इजाफा हुआ है। इस तरफ तवज्जो करनी पड़ेगी, बच्चों को बचाना पड़ेगा, रिकमेंडेशंस भी दी हैं। एंड द मोस्ट एस्टाउंडिंग फैक्ट दैट हैज बीन रिवील्ड इन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट इज कि इस स्टैट्स के मुताबिक पिछले 6 महीनों में 1390 यानी कि तकरीबन 1400 वाकयात हुए हैं बच्चों के साथ ज्यादती के। ठीक है, और हैरानकुन तरीन बात यह है कि इन 1400 वाकयात में से तकरीबन 69% और 70% के करीब लड़कों के साथ हुए हैं। यानी कि एक पॉपुलर कंसेप्शन ये है कि असल में जो ऑपोजिट जेंडर होता है और जो चाइल्ड अब्यूजर होता है वो ऑपोजिट जेंडर को जो है वो फोकस करता है और उसको ग्रूम करता है। लेकिन पाकिस्तान में पंजाब के अंदर, जिसको बाकी तमाम सूबों से ज्यादा डेवलप्ड कहा जाता है, जो 70 सालों में बाकी सूबों के रिसोर्सेज का भी बड़ा शेयर लेता आया है, वहां पर आपको लिटरेसी रेट भी शायद बलोचिस्तान से, केपी से ज्यादा मिले। लेकिन यहां पर पिछले 6 महीनों में 70% जो रेप हुए हैं बच्चों के, उसमें से जो मेल चिल्ड्रन हैं उनकी तादाद है। सोचिए कि किस मैस लेवल के ऊपर ये जुर्म कमिट किया जा रहा है और कितनी खामोशी है इसके ऊपर। तो इस अच्छा, और ये वो 1400 केस हैं जो रजिस्टर हुए हैं। और ऐसे मामलों में ज्यादातर जो परिवार होते हैं वो बच्चों को चुप करा देते हैं, वो मामले को बाहर नहीं लेकर आते, क्योंकि इससे मतलब ये बेहद शर्मनाक स्थिति हो जाती है उनके लिए। बदनामी का डर होता है, बेइज्जती का डर होता है। आप सोचिए कि शायद इससे ये संख्या 4 गुनी 5 गुनी भी हो सकती है। ये तो वो केसेस हैं 1400 जो रजिस्टर किए गए हैं, जिनके परिवार वालों ने हिम्मत दिखाई है, हिम्मत दिखाकर बाहर गए हैं और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराया है। उन बच्चों का क्या, उन परिवारों का क्या जो बदनामी के डर से जो बाहर ही नहीं निकले, जिन्होंने अपने बच्चे का मुंह बंद करा दिया कि बोलना नहीं है इस बारे में। और ये होता है, ये फैक्ट है। रिपोर्ट में जो है वो मजीद बताया गया है कि 69% जो विक्टिम्स थे वो लड़के थे, 31% बच्चियां थी, अंडर एज गर्ल्स। ठीक है, इसके अलावा जो डाटा सिटी वाइज सामने आया है उसमें सबसे टॉप पे गुजरांवाला है, अपर पंजाब का शहर। ठीक है, नंबर 2 पे है डीजी खान, साउथ पंजाब। नंबर 3 पे है फैसलाबाद। ठीक है, नंबर 4 पे है मुल्तान। नंबर 5 पे है बहावलपुर। सबसे एंड पे लाहौर है, जो कि सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, जहां पर
تقریباً کہا یہ جا رہا ہے کہ اب تک کے اسٹیٹس کے مطابق 70 کے قریب واقعات ان میں سے لاہور میں کمٹ ہوئے ہیں. اب یہ آپ کو ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ اکانومی بھی بڑا اہم رول پلے کرتی ہے بچوں کی ایکسپلائٹیشن میں, کیونکہ بڑے شہر میں اپرچونٹیز زیادہ ہیں, بڑے شہر میں ملازمت کے مواقع زیادہ ہیں, اس لیے وہاں اس ریٹ کے اوپر یہ کرائم کمٹ نہیں ہو رہا جو ڈی جی خان میں ہو رہا ہے یا ملتان میں ہو رہا ہے یا کہیں اور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر ہم مختلف لیجسلیشنز کی بات کریں جو پاکستان کے اندر ہو چکی ہیں جو کوئی بھی بینیفٹ نہیں دے رہی اس ہینس کرائم کو روکنے کے لیے, تو وہ آپ کو 2016 کا کرمنل لا ایکٹ بھی ملتا ہے اس کے اندر, جس میں چائلڈ ابیوز کو سینکشن کیا. اس کے بعد میں آپ کو پریونشن آف چائلڈ ابیوز ایکٹ 2018 بھی ملتا ہے, اور اس کے بعد زینب الرٹ بل 2020 میں جو آیا تھا وہ بھی ملتا ہے. اور ہیلپ لائنز بھی کریٹ کی گئی تھیں کہ جیسے ہی کوئی ایسے واقعات ہوں تو فون کر کے اطلاع دی جائے گورنمنٹ کے افسران کو تاکہ وہ اس پر کارروائی کر سکیں. 1099 کے اوپر فون کر کے, اس سے بھی کوئی ہم نے دیکھا کہ کوئی کمی نہیں واقع ہوئی ان تمام تر کیسز میں. اس کے ساتھ ساتھ 55% کیسز میں جو پرپیٹریٹر تھا یعنی کہ جو مجرم تھا وہ نیبر تھا, ہمسایہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ 13% واقعات میں ان میں سے جو ہوئے ہیں وہ اپنے ہی ریلیٹیوز نے کی ہیں, یعنی کہ اپنے ہی گھر میں موجود رشتہ داروں نے اپنے ہی خاندان کے بچوں کو ابیوز کیا. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ایک بڑا سٹیٹ جو ہمیشہ سے سامنے آتا ہے ان واقعات میں وہ یہ ہے کہ 97% جو پرپیٹریٹر ہوتے ہیں, جو کلپریٹس ہوتے ہیں, جو مجرم ہوتے ہیں, جو ملزم ہوتے ہیں, وہ زیادتی کرنے کے ریپ کے واقعات میں چھوٹ جاتے ہیں. کنوکشن ریٹ از اونلی 3% ان پاکستان, وچ از اے شیمفل تھنگ, اے شیمفل فیکٹ فار دا پولیٹیکل کلاس آف دس کنٹری, کہ صرف 3% لوگ جن پہ ریپ کا الزام لگتا ہے شواہد بھی موجود ہوتے ہیں لیکن گواہان بھی نہیں آتے اور کوئی ڈیفنس نہیں ہوتا, پولیس بھی پارٹیزین ہوتی ہے, اس کے علاوہ ایویڈنس بھی کلیکٹ نہیں کرتے, اور اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم تو پہلے ہی روٹن ہے. رول آف لا میں پاکستان از دا 7th worst country in the world already, تو وہاں سے وہ مجرمان چھوٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو بڑا ایک انفیمس کیس ہوا تھا قصور میں زینب کا جو بچی تھی, اس کا بھی جو مجرم تھا جس کو پھانسی دی گئی تھی اس سے پہلے اس کے اوپر ملٹیپل کیسز تھے ابھی اس کے, کھلا پھر رہا تھا. اب بھی اسی طرح کہ اکثر جو ہیں وہ ریپیٹڈ ہیبیچول offenders ہیں, یعنی کہ عادی مجرم ہے لیکن اس کے باوجود چھوڑ دیتے ہیں ان کو, کیونکہ کس کو آپ جا کر سمجھائیں گے. جائیے پولیس ڈپارٹمنٹ میں اور دیکھیں کیسے دماغ بیٹھے ہیں سامنے. کوئی خاتون آتی ہے ڈومیسٹک وائلنس کو رپورٹ کرنے, تو کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے, تمہارا بندہ ہی ہے نا, اس نے کیا, سلجھا لو بیٹھ کے آپس میں, اس میں کیا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ سپریشن نہیں ہونی چاہیے, بے شک مار دے گھر میں عورت کو, اس کی خیر ہے. تو وہ بیٹھ کے آپ کی پنچایت کرواتے ہیں پہلے, اس سے پہلے کہ وہ لیگل پروسیس میں جائیں. FIR درج کرنے سے پہلے آپ کی جان جو ہے وہ سوکھ جاتی ہے یہاں پہ تھانے کے اندر. تو ان دماغوں کو آپ نے کنونس کرنا ہے کہ جو چائلڈ ابیوز ہے وہ بری ہے, وہ اس کو ویسا ایول سمجھتے ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو سینکشن کریں اور ان مجرمان کو باہر نکلنے سے روکیں. کبھی نہیں ہو سکتا. نہ اس پہ آواز اٹھتی ہے, نہ باہر موب آتا ہے, نہ باہر جتھا آتا ہے نعرے لگاتا ہے آ کر کے اس کو پھانسی دو یا ہمارے حوالے کرو, اس کو مارے یہیں پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی بڑا آفینس ہے ہی نہیں ان لوگوں کے نزدیک نا. بڑے آفینس تو سارے ایڈیولوجیکل ہیں, پریکٹیکل نہیں ہے, فزیکل نہیں ہے, ہیومن رائٹس اورینٹڈ نہیں ہے. تو اس سارے آرگیومنٹ کے اندر ایک تو ہپوکریسی اس معاشرے کی کہ سب سے بڑا جو فیکٹ ہوتا ہے, اس رپورٹ کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ نیومرس اوکیزنس پہ ایک بڑے نمبر میں ان واقعات کو رپورٹ ہی نہیں کرتے بیکاز شیم از ایسوسیٹڈ ٹو دس فیکٹ. اگر کسی بھی بندے کے ساتھ یہ جرم ہوا ہے تو اس کو معاشرے میں آئسولیشن کا شکار کر دیا جائے گا. اس شیم سے بچنے کے لیے وہ منہ بند کر لیتا ہے. ذرا سوچئے ایک منٹ کے لیے کہ ایک بچہ کس ٹراما سے گزرتا ہوگا, who is getting repeatedly abused by one of the relatives or a cleric or a teacher or a neighbor, اور اس کو وہ ساری زندگی برداشت کرنا ہے, ریکنسائل کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اس سے. You are raising a generation of traumatized children. جو فیوچر ہے آپ کا کل کو, اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں 22.8 ملین بچے تو اسکول سے ہی باہر ہیں. 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر پھر رہا ہے, اس میں سے کتنے ابیوز ہو سکتے ہیں آپ خود سوچ لیں. چائلڈ پروٹیکشن کے اوپر دنیا بھر میں قانون سازی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یونیسیف کا اسپیسیفکلی ادارہ فنڈ کرتا ہے چائلڈ پروٹیکشن کو انشور کرنے کے لیے. آرٹیکل 19 جو ہے UN کنونشن کا رائٹس آف چلڈرن پہ,
وہ اسپیسیفکلی یہ کہتا ہے کہ گھر کی دہلیز میں، چار دیواری میں اور گھر سے باہر بچوں کو پروٹیکٹ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. یہاں پر ریاست کو کیا ہوش ہے؟ وہ یہ سوچ رہے ہیں الیکشن کروانا ہے یا نہیں، عمران خان کو کہاں پہ بند کرنا ہے یا کہاں ٹرائل کرنا ہے، اس کا نگران وزیر اعظم کون ہوگا، یا اگلی پیشی کے اوپر کیا کارروائی ڈالنی ہے. اس کے علاوہ کوئی ہے ہوش، کوئی پتا ہے کہ وہاں پر ہیومن رائٹس کی پاکستان کے اندر کیا صورتحال ہے؟ سب سے ولنریبل ترین جو سیکشن ہے ایک معاشرے کا وہ بچے ہیں. وہ نہ کوئی جینڈر ہے، نہ کوئی مائنورٹی ہے، وہ نہ کوئی انڈیویجول ہے، وہ نہ کوئی کمیونٹی ہے، وہ بچے ہیں. بیکاز دے کین نیور پروٹیکٹ دم سیلوز وداؤٹ اے گارڈین. اور ان کا ہی یہاں پر یہ اشر ہے کہ 22.8 ملین اسکول سے باہر ہیں. ٹھیک ہے، 1.5 ملین اسٹریٹ چلڈرن ہے پاکستان میں جن کے گھر ہی کوئی نہیں ہے، بے گھر. 15 لاکھ بچہ گلیوں میں سوتا ہے. Now imagine how vulnerable would that child be جس نے رات کو گلی میں سونا ہے، اس کو کوئی بھی آ کے کچھ بھی کر دے. You can't do anything، کچھ نہیں کر سکتے. اس کے اوپر ڈاکومنٹری بھی ہے، پاکستان's ہڈن شیم، دیکھیے جا کے، بی بی سی نے بنائی تھی تقریباً 15 سال پہلے. کیا کیا فیکٹس اس میں شیئر ہوئے ہیں، کس طرح بچے ابیوز ہوتے ہیں گلیوں کے اوپر. تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس ریاست نے سوتیلے ماں کی طرح کا سلوک کیا، اور کہتے یہ ہیں کہ ماں کے جیسی ہوتی ہے ریاست. یہ کون سی ماں ہے جو اپنی بچوں کو مروا رہی ہے، ان کو ابیوز کروا رہی ہے؟ لاسٹ کنسرن جو ہے وہ بچے ہیں، وہ خواتین ہیں، وہ مائنورٹیز ہیں، وہ پیریفریز میں بیٹھی ہوئی ولنریبل کمیونٹیز ہیں، مارجنلائز کمیونٹیز ہیں. ان کے بارے میں سب سے آخر میں بات اور سوچ ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا. تو اس کو اب ہم ریورس کیسے کر سکتے ہیں کہ اس بڑے نمبر کے اوپر دن بدن بچوں کی ابیوز، جس میں لڑکوں کو ابیوز کیا جا رہا ہے، ورک پلیس پہ ابیوز کیا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے، گیٹ آؤٹ آف دا شیمنگ کلچر وچ از کمپلیٹ بولشٹ. اس معاشرے میں جو وکٹم ہے اس کی بلیمنگ ہوتی رہتی ہے اور ہمیشہ اسی کو بلیم کیا جاتا ہے. ہزاروں آرگیومنٹ لے کر آ جائیں گے کہ رات کو تم باہر کیا کر رہی تھی، تمہیں کس نے کہا تھا اس کے گھر جاؤ. ایک صحافی صاحب نے فرمایا تھا جو آج کل اندر ہیں کہ جی نور مقدم وہاں لینے کیا گئی تھی ظاہر جعفر کے گھر. سر اس کا کٹ گیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بڑی بات نہیں ہے، لیکن لینے کیا گئی تھی وہاں پہ؟ یہ آرگیومنٹ تھا ان کا. ایک سابق پرائم منسٹر کا یہ آرگیومنٹ تھا کہ مرد روبوٹ تو نہیں ہوتا اگر عورت نے غلط کپڑے پہن لیے ہیں تو. ٹھیک ہے، جس نے لیجیٹمائز کر دیا خواتین کو وائلنس کا شکار کرنے کو. دیٹ از وائی وی اپوز ہم اینڈ وی ول کیپ اپوزنگ ہم. اس کے علاوہ معاشرے کے اندر سیوک سینس نہیں ہے، ہیومن رائٹس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ ہر ایسا بچہ جو ابیوز ہوتا ہے اسی کا مذاق اڑاتے ہیں. بچپن سے ایک جگت میں سنتا ہوا بڑا ہوا ہوں پنجاب کے اندر، اور سن رہا ہوں آج بھی کہ وہ آج بھی اسٹیج ڈراموں کے اندر استعمال ہو رہی ہے. کہ وہ جگت کیا ہے کہ یہ جی فیکٹری کی چھت پہ کھڑا ہوا رو رہا تھا تو کسی نے پوچھا کیا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ پیسے نہیں دینے تو کپڑے ہی دے دو. ایک شیمنگ کلچر بنایا ہوا ہے کہ جس کے ساتھ اس طرح کا ایکٹ ہوا ہے اسی کا مذاق اڑاؤ کہ ہاں تیرے ساتھ ہو گیا نا، یہ تیری کوئی عزت نہیں رہی اب. تو انسان رپورٹ کرے گا یا مر جائے گا رپورٹ کرنے سے پہلے؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. گیٹ آؤٹ آف دا شیمنگ کلچر. نمبر 1، اونلی ون پرسن ہیز ٹو بی شیمڈ، دا پرپیٹریٹر، دا کلپریٹ. اس کے علاوہ کسی کو اس کی عزت لوٹنے کا بھی آرگیومنٹ نہیں کرنا چاہیے. عزت از ناٹ ریزائڈنگ بٹوین دا لیگس، میک دیٹ کلیئر. دوسری چیز جو ہے وہ ہے سیکس ایجوکیشن. جیسے ہی اس کا نام لیں گے تو پتہ نہیں دماغ میں کیسے لسٹ فل اور پورنوگرافک خیالات آتے ہیں ہماری رائٹ ونگ کے، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو برین واش کر دے گا، یہاں پہ بچوں کو تباہ کر دے گا. جبکہ یہ گڈ اور بیڈ ٹچ سکھاتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ بچے کی تھائی کے اوپر یا لوور ایبڈومن پہ کسی نے ہاتھ رکھا ہے یا غلط سپاٹ کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، فوراً رپورٹ کریں اس کو، تاکہ وہ جس جگہ جا رہا ہے وہ کتنی ولنریبل ہے اس کے لیے پیرنٹس کو پتا ہو. انفیکٹ دیکھیے اس طرح کی پرابلمس ہمارے یہاں بھی ہیں، بالکل ہیں، لیکن اس حد تک نہیں ہے جیسا کہ پاکستان میں ہے. یہ خاص کر میں بچوں والے معاملے میں کہہ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں بھی یہ پرابلمس نہیں ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں. لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں نا گڈ ٹچ بیڈ ٹچ، یہ اسکولوں میں ہمارے یہاں پچھلے کئی سالوں سے یہ بچوں کو بچپن سے سکھایا جا رہا ہے. اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ پیڑھیاں جب بڑی ہوں گی تو ان کو بات سمجھ میں آ گئی، بچپن سے بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ گڈ ٹچ کیا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہے، کہاں پہ ٹچ کرنا غلط ہے، کب ممی پاپا کو بتا دینا ہے فوراً. یہ ساری چیزیں ہمارے اسکولوں میں سکھائی جا رہی ہیں اور اس کا فائدہ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ بچے اب زیادہ سمجھدار ہو رہے ہیں، بچے فوراً چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں، بچے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ منشا کیا ہو رہی ہے اور وہ گھر آ کر یہ بات کہتے ہیں، اپنی ٹیچر سے بات کہتے ہیں. تو اس طرح سے ہم اس طرح کی گھٹناؤں کو
کم کرنے کی کوششوں میں لگے ہیں اور اس کا فائدہ ہوا ہے, کم ہوئی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% ختم ہو گئی ہیں, لیکن کم ہوئی ہیں چیزیں. اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے بچوں میں سیکس ایجوکیشن دینا. اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کو بتانا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے, اور یہ بہت ضروری ہے. اور انفیکٹ پیرنٹس کو اگر اسکولوں میں کہیں نہیں بتایا جا رہا تو بچے کے جو ماتا پتا ہیں وہ بھی اس چیز کو اویئر کریں اپنے بچوں کو. وہ شرمائیں نہیں, وہ بچوں کو بتائیں, طریقے ہیں بتانے کے. گڈ اور بیڈ ٹچ سکھائی نہیں جاتی. آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو اسکول کی اسٹیج پہ یہ سکھائی گئی تھی؟ مجھے نہیں پتا. نوبڈی ٹولڈ می دیٹ ایور. اس کے علاوہ میں کسی کو جانتا نہیں ہوں جس کو سکھایا گیا ہو ارلی اسٹیج پہ فارمیٹیو ایئرز میں یہ چیز نہیں. بیکاز پھر وہی بات کہ اس کو فحاشی سے لنک کیا ہوا ہے. ان کو لگتا ہے کہ جس بھی لفظ کے اندر یہ ٹرم یوز ہو جائے سیکس کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از سم تھنگ ویری ویری آبسین ہیپننگ. اسی لیے اس کو انڈرمائن کر دو, سائڈ پہ کر دو. سو یو ہیو ٹو نارملائز سیکس ایجوکیشن ان ایوری اسکول, تاکہ بچہ فوراً جا کے اپنے آپ کو اسرٹ کرے, رپورٹ کرے اور کہے کہ آج میرے اس ریلیٹو نے, میرے اس ہمسائے نے, میرے اس ٹیچر نے مجھے غلط ٹچ کا شکار کیا. فوراً ایکشن ہو اس پہ. لیکن بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو ریپیٹڈلی وہ ایسے ماحول میں بچہ رہتا ہے جہاں پر ایک پریڈیٹر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو گروم کر رہا ہوتا ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہوتا بچے کو. تیسری چیز یہ ہے ٹبوز, جو معاشرے کے اندر ٹیبو بنائے ہوئے ہیں کہ اگر کسی نے ایسے کا کرائم کر دیا اور وہ ریلیٹو ہی ہے تو خاموش ہو جاؤ, کیونکہ خاندان کی عزت تباہ ہو جائے گی. خاندان کی عزت یہاں پہ شخص کی جان سے بھی بڑی ہے. زبردستی شادیاں کروا رہے ہیں, جا کے کچہریوں میں فائر مار رہے ہیں اس کو جس نے اپنی پسند کی شادی کر لی کسی سے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ غیرت کے نام پہ قتل و غارت کرنے والا دنیا کا سب سے نمبر 1 ملک بنایا ہوا ہے آپ نے. عظیم کلچر, صرف اور صرف اس میٹا فزیکل غیرت کی بیس پہ جو نظر بھی نہیں آتی, کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے اس کا. ٹرائبلسٹک ذہنیت ہے, بیکورڈنس ہے. تو اس کو ٹیبو بنانا بند کریں. اگر کسی ریلیٹو نے ایسا کیا, کال دیم آؤٹ اینڈ لیٹ دی اتھارٹیز نو دیٹ دس از یور مین مین. اس کو اٹھانا ہے, اس کو اریسٹ کرنا ہے, اس کو کنوکٹ کرنا ہے. پردہ ڈالنا بند کریں. شیم کا آرگیومنٹ چھوڑیں, ختم کریں اس کو. جو بھی پیرنٹس بچے کی اس بات پہ دھیان نہیں دیتے ان کو بچہ پیدا کرنے کا رائٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. دے شوڈ بی جیلڈ. کیونکہ ایک دنیا میں بچہ تو لے آئے ہیں لیکن پالنا کس طرح, پروٹیکٹ کس طرح کرنا ہے اس کا پتہ نہیں ہے. تو بہت سے بچوں نے جو بڑے ہو جاتے ہیں, میں نے سٹوری سنی ہوئی ہے بہت سے لوگوں کی جنہوں نے کہا کہ میں نے خود بتایا جا کر اپنی ماں کو, اپنے باپ کو, انہوں نے کہا بیٹا کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں کہنا. سو نو فیملی اور ٹرائبلسٹک آنر ہیز مور ویٹیج دین دا لائف اینڈ دا سینکٹیٹی آف این انڈیویجول. کیپ دیٹ ان مائنڈ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو پیٹریارکی ہے معاشرے کے اندر, پیدرشاہی کا نظام, میل ڈومینیشن, اس سے کیا ہوتا ہے کہ مرد کو پتا ہے کہ میں نے جو بھی کر دیا, میں نے کسی ریلیٹو کا ریپ کر دیا, میں نے کسی کو ابیوز کر دیا, مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. آئی ایم اے پریویلیج جینڈر. خاتون کے ساتھ ہوا ہے تو وہ شرم کرے, اپنے کپڑے صحیح کرے جا کے. بچے کے ساتھ ہوا ہے تو باہر کیا کر رہا تھا وہ. تو یہ جو پریویلیج کی پوزیشن ہے نا, یہ ان کو پاور دیتی ہے اس طرح کی حرکات کرنے کے لیے. تو پیٹریارکی ہیز ٹو گو آؤٹ, اٹ ہیز ٹو بی ابالشڈ. اگر یہ نہیں ہوگی تو تب تک آپ کو اس طرح کے کرائمز ملتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اور چوتھی چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ سیگریگیشنزم ہے, کہ ہم نے ہمیشہ اس چیز پہ بلیو کیا ہے کہ اف وی پریکٹس دس جینڈر اپارتھائڈ, جس میں الگ الگ کمروں میں آپ بند کر دیں, کر کے دیکھ لیا آپ نے کیا ملا اس سے؟ نتھنگ. کیونکہ انسٹنکٹ جو اس طرح کی میڈنس کی جن لوگوں میں ہے, ان کو آپ چاہے تالے لگا کے بند کر دیں ایک جگہ پہ, وہ پھر بھی باز نہیں آئیں گے. اور جس نے ایسا سوچنا اور نہیں کرنا, وہ چاہے ایک مکسڈ انوائرمنٹ میں بھی بیٹھا رہے, وہ کسی کی طرف غلط نظر بھی نہیں اٹھائے گا. سو اٹس آل اباؤٹ دی انسٹنکٹ. اور ریاست کا کام ہی یہ ہے کہ یہ ٹرائبلسٹک اور وائلنٹ انسٹنکٹس کو کنٹرول کرنا اور سوشل کانٹریکٹ کو انشور کرنا. دس از وٹ یو آر ناٹ ڈوئنگ. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست ایک چائلڈ پروٹیکشن پالیسی کو اپنے ایجنڈا کا حصہ بنائے. سیاستدانوں سے سوال کریں کہ ہمارے بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے کیا پلان ہے آپ کے پاس. ان سے پوچھیں کہ اس میسو ریمپنٹ چائلڈ ابیوز کو روکنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے. اور اگر ان کے پاس جواب نہ ہو, وکٹم بلیمنگ کے علاوہ کوئی جواب نہ ہو, تو ریجیکٹ کریں ان کو, بوائیکاٹ کریں ان کو شیم کریں. بیکاز وداؤٹ دا پروٹیکشن آف چلڈرن دیر کین نیور بی اے فیوچر. تھینک یو. چلیے دوستو, ویڈیو ختم ہو گیا اور بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک تھا, بہت ہی زبردست باتیں کہیں سید مزمل بھائی نے, اور بہت قاعدے کی بات کہی.
اور مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف پاکستان یا ہندوستان کی بات نہیں ہے، یہ سب کو ان باتوں سے سیکھ لینی چاہیے. ہمارے لیے بھی سیکھ ہے اس میں. ٹھیک ہے ہم تھوڑا اس پر کام کر رہے ہیں، لیکن اس پر اور تیزی سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں بالکل سیکھ لیتے ہوئے اس پر ایکشن بھی لینا چاہیے. مجھے یاد ہے ابھی کل ہی ثنا امجد کا ویڈیو میں کر رہا تھا، منی پور والی گھٹنا پر جو مہیلاؤں کے ساتھ ہوئی ہے. ہم سب شرمسار ہیں اس گھٹنا کے بعد، ہم سب گلٹ فیل کر رہے ہیں اس چیز کے لیے، ہم سب گلٹی ہیں اس کے لیے. لیکن اس کا بہانہ بنا کر ان بھائی صاحب نے بھارت کو یہ دکھانا شروع کر دیا کہ جی نیچا دکھانا کہ جی بھارت میں تو ڈھول پیٹتے ہیں کہ ہماری ڈیموکریسی ایسی اور ویسی اور دیکھو کیا ہو رہا ہے. تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ سر اپنے گھر میں جھانکیے اور پہلے اس پر ڈھول بجائیے کہ بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مہیلاؤں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں نا، ابھی میں نے یو اے ای کا ایک ویڈیو دیکھا ٹویٹر پہ آیا ہے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی پردے میں رہو، یہ کرو وہ کرو. یو اے ای کا ہی ویڈیو ہے، سعودیہ کا ویڈیو، یو اے ای کا ویڈیو ہے. وہاں پر اسکول میں گئے ہیں وہ جو وہاں کے ہیڈ ہیں وہ دیکھنے، وہاں بچوں نے حجاب نہیں پہنا ہے، بچوں نے حجاب نہیں پہنا ہے. جس حجاب پر آپ لوگوں نے تباہی مچا دی کہ مسکان کے حجاب کے ساتھ دھرم کا معاملہ ہے، مذہب کا معاملہ ہے، تو ہمارا مذہبی معاملہ ہے اور اس میں چھیڑ چھاڑ کیا جا رہا ہے. اور آپ لوگوں نے، پاکستان کے مسلمانوں نے، پاکستان کی میڈیا نے بوال کر دیا. لیکن وہاں تو ہم نے نہیں دیکھا، وہاں تو ہٹا دیا. سعودی عربیہ نا اب آیا کہتے ہیں شاید اسے، سعودی عرب نے ہٹا دیا اسکولوں سے، بولا کہ نہ پہننا ہی نہیں ہے. تو اس جو سوچ ایک ٹائم کے ساتھ پرانی پڑ گئی ہے، اس سوچ سے باہر نکلیے، اس چیز سے باہر نکلیے. وہ ہو سکتا ہے اس زمانے کے لیے صحیح رہی ہو، آج سے سینکڑوں سال پہلے، لیکن اب وہ صحیح نہیں ہے تو اس کو بدلنا پڑے گا. لیکن آپ لوگ ضد پر اڑے ہیں، بدلنا نہیں چاہتے. پاکستان کے لوگوں آپ لوگ بدلنا نہیں چاہتے، اور اس کی وجہ سے آپ کے سماج میں پرابلم ہے، آپ کے محلے میں پرابلم ہے، آپ کے دیش میں پرابلم ہے، آپ کے مائنڈ سیٹ میں پرابلم ہے. اور اس ساری پرابلمز کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے دیش کی حالت کیسی ہوئی پڑی. تو سید مزمل بھائی نے بالکل صحیح کہا کہ بھائی ٹیبوز کو ہٹائیے، شرم کو ہٹائیے کہ خاندان کا ناک کٹ جائے گا، ہٹائیے اسے. بولیں گے نہیں تو ان کا من اور بڑھے گا ان جیسے لوگوں کے لیے. تو بولنا بہت ضروری ہے، سامنے آنا بہت ضروری ہے. آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیں. جلدی ملتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ. نمسکار، جے ہند.